अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ नाटाब की 6 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 7 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 7 की तरफ। चंद लम्हे खामोशी तारी रही, फिर महमूद ने कहा, तुम इस बात को छोड़ो, अपनी बात करो। हाँ, तो तुम वहाँ हर हफ्ते जमा होते हो, अपने ज़िम्मे लगाया जाने वाला काम नोट करते हो और फिर क्या, हम वहाँ से आ जाते हैं और अहकामात पर अमल शुरू कर देते हैं। तुम लोग कब से बास के लिए काम कर रहे हो? मेरा ख्याल है 2 साल तो ज़रूर हो गए होंगे। हैरत है, हमें पता ही नहीं चला। अब भी ना चलता, न जाने कैसे तुम लोगों को निसार खान के चेहरे से गड़बड़ का पता चल गया और तुम इधर आ गए। अरे तब तो क्या? महमूद ज़ोर से उछला। उसकी आंखों में हैरत दौड़ गई। क्या हुआ? फ़ारूक और फरजाना एक साथ बोले। क्या इस काम के लिए भी उसने 1 हफ़्ता पहले नोट करवा दिया था? कौन सा काम? ओहो, यही कि निसार खान के नाम का एक ड्राफ्ट बनवा कर उसे देना है और उसके घर पर कब्ज़ा करना है वगैरह। नहीं, ये फौरी अहकामात मौसूल हुए थे। बाज़ औक़ात वो हफ्ते वाले काम छुड़ा कर कोई फौरी काम भी ज़िम्मे लगा देता है। लेकिन किस तरह? फरजाना बोल उठी। क्या मतलब किस तरह? शेरा बोला। मेरा मतलब है वो फौरी काम के लिए किस तरह राब्ता कायम करता है। हमारे घरों में फ़ोन हैं, तब फिर हफ्ते वाले प्रोग्राम बताने के लिए सबको इस इमारत में जमा करने की क्या ज़रूरत? ये वो जाने, हम ऐसी बातें नहीं सोचते। अच्छी बात है। ड्राफ्ट किसने बनवाया था बैंक से? यह नकली ड्राफ्ट है, हम ऐसे काम करते रहते हैं, वो बोला। ओहो, उनके मुंह से निकला। फिर महमूद ने कहा, इस तरह तो निसार खान चिढ़ जाते और हमें बता देते कि तहरीर अख्तर रज़वानी की नहीं है। यह बात उससे ज़बरदस्ती करवाई गई थी। नहीं बता सकता था। बास के हाथ में बहुत कुछ है, वो चाहे तो निसार खान जैसे को फ़ौरन ग़ुलाम बना सकता है। अच्छा खैर, बास अख्तर रज़वानी को क्यों फंसवाना चाहता है यह हमें नहीं मालूम, उसने मुंह बनाकर कहा और फिर वहाँ एम्बुलेंस पहुँच गई। उनके उस्ताद को अस्पताल भेज दिया गया। इस काम की रिपोर्ट तुम लोगों को कब देना थी? महमूद ने पूछा। आप लोगों के निसार खान से रुखसत हो जाने के बाद। तो क्या तुम रिपोर्ट दे चुके? नहीं, यहाँ से जब घर जाएंगे तो उसका फ़ोन आएगा ना। ओके, फ़ोन उस्ताद के नंबर पर आएगा। हम एक ही मकान में रहते हैं। दरअसल ये मकान हमने किराए पर ले रखा है। हम लोग अपने ज़ाती घरों में नहीं रहते ताकि घर वालों को हमारे कारनामों का पता ना चल जाए। अच्छा, चलो फिर पहले इस मकान में चलते हैं। बास के फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन भाई हो सकता है वहाँ ख़ुद बास से मुलाकात हो जाए। नहीं, वो वहाँ नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, जहाँ वो मिले हम वहीं चले जाएंगे। फ़ारूक मुस्कराया और फिर वो इन तीनों के साथ उनके मकान पर पहुँच गए। अब जब फ़ोन आएगा तो हम बात करेंगे बास से। अरे बाप रे, इस तरह तो उसे पता चल जाएगा। नहीं चलेगा। तुम बास को क्या कहकर पुकारते हो? मिस्टर नाटाब कहकर। बस तुम देखना हम किस तरह उससे बात करते हैं। नहीं, ऐसा ना करें, शेरे ने खौफज़दा अंदाज में कहा। क्यों? तुम्हें खौफ खाने की क्या ज़रूरत है? वो फ़ौरन वहाँ आ जाएगा और फिर आपके साथ हमारी भी शामत आ जाएगी। नहीं आएगी। ना घोड़ा दूर ना मैदान। मेरा मतलब है हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम खुद अपनी आंखों से देख ही लोगे। अच्छी बात है, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। एक ने कंधे उचका दिए। वो उन्हें उनके मकान पर ले आए। अब इकराम के चंद मातहत उनके सरों पर पूरी तरह मुकर्रर थे ताकि वो कोई शरारत ना करने पाएँ और इकराम भी उनके साथ था। इकराम हैरान था कि किस कदर जल्द वो तीनों कामयाबी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आखिर इससे रहा ना गया, उठा।
جب انسپکٹر صاحب نہیں ہوتے اس وقت تو گویا تم میں کام کی روح پھونک دی جاتی ہے۔ جج: جی ہاں، پتہ نہیں انکل، ایسا کیوں ہے؟ ویسے ابا جان کی موجودگی میں بھی ہم کام تو کرتے ہیں، اس طرح نہیں جس طرح تنہا ہونے کی صورت میں کرتے ہیں۔ خیر یوں ہی صحیح، فاروق نے مسکرایا، اور پھر آدھ گھنٹے کے انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ ان تینوں کے منہ پہلے ہی ٹیپ سے بند کر کے اوپر کپڑا باندھ دیا گیا تھا۔ اکرام نے محمود کو اشارہ کیا، کیونکہ بات اسی کو کرنا تھی۔ آپ کا غلام خاص سر نٹاب، اس نے شہرے کی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ استاد کہاں ہے؟ ان تینوں سے لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے ہیں۔ کن تینوں کی بات کر رہے ہو؟ آواز آئی۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کی۔ وہ نثار خان کے گھر کہاں؟ وہ تو نثار خان کو تحریر دکھانے اس کے دفتر گئے تھے۔ او اچھا، گویا آپ کو تفصیل سنانا پڑے گی۔ ہاں سناؤ، میں سن رہا ہوں۔ اس نے شہرے کی آواز میں ساری تفصیل سنا دی، پھر بولا، اب فرمائیں ہم کیا کریں؟ استاد اب کہاں ہے؟ ہم نے اسے پٹی کر دی ہے، اب وہ غنودگی کی حالت میں ہے۔ تو تم نے ان کا کیا کیا؟ انسپکٹر جمشید کے بچوں کا اور نثار خان کا؟ بھلا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا مسٹر نٹاب؟ کچھ بھی نہیں، بس باندھ کر چھوڑ آئے۔ بہت خوب، محمود نے فوراً کہا۔ اس کا مطلب ہے تم نے یہی کیا؟ اچھا کیا، لیکن میرا پروگرام غلط ہو گیا۔ خیر تم عمارت میں آ جاؤ۔ جی آج؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں کیوں؟ کیا آج اتوار نہیں ہے؟ او یہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ بس تو پھر وہیں بات ہوگی، وقت پر پہنچ جانا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ او نہیں، اس کا مطلب ہے باس کو پتہ چل گیا ہے اور اب وہ ہمیں گرنے کی فکر میں ہے، مگر ہم اس کا اندازہ درست نہیں ہونے دیں گے۔ آخر کیسے؟ دونوں ایک ساتھ بولے، اور پھر اس نے اپنا منہ ان کے کانوں کے قریب کر دیا۔ وہ نہایت دبی آواز میں انہیں اپنا پروگرام بتانے لگے۔ بہت خوب، لیکن ابا جان یہاں ہیں نہیں، ہم میک اپ کس سے کرائیں گے؟ خود کریں گے۔ جب ابا جان نہیں ہوتے تو ہم خود میک اپ کرتے ہیں۔ یہ تو خیر ہے، لیکن اس وقت مسئلہ ٹیڑھا ہے، وہاں کہیں ہمارے میک اپ کا بھرم نہ کھل جائے، لہذا کیوں نہ یہ کام انکل غزالی سے کرا لیں۔ او اچھا ٹھیک ہے، یوں ہی صحیح۔ پھر انہوں نے پروفیسر غزالی کا فون کیا۔ وہ میک اپ کے بہت بڑے ماہر تھے اور اکثر ان کے کام آتے رہتے تھے۔ جلد ہی وہ ان کے ہاں پہنچ گئے۔ اس وقت تک انہوں نے اکرام کو بھی بلوا لیا تھا۔ اب ان چاروں کے چہروں پر ان چاروں کا میک اپ کیا گیا۔ ان کے لباس پہلے ہی حاصل کر لیے گئے تھے، وہ پہنے گئے، اور جب انہوں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ 100% وہی چار نظر آ رہے تھے جنہیں انہوں نے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا تھا۔ کیا اب میں چلوں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ اس کارروائی کی خبر کسی کو نہ ہو، بہت خوفناک مسئلہ ہے۔ اس وقت تک 4 آدمی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نہیں، غزالی صاحب نے بوکھلا کر کہا، اسی لیے آپ کو احتیاط کرنا ہوگی۔ بہت بہتر، انہوں نے کہا، اور وہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب تک ان کے گھر جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ پھر جوں ہی وہ گھر پہنچے، ایک سرد آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ وہ بری طرح اچھلے۔ گھر کے اندر 3 نقاب پوش موجود تھے اور ان کی بیوی بچے بندے نظر آئے۔ ڈر گئے۔ خیر آپ کا بھی کیا قصور، ان حالات میں اچھے ڈرتے ہیں۔ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ ارے اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے آپ، اور بنے پھرتے ہیں میک اپ کے ماہر۔ اس معاملے کا میک اپ کی مہارت سے کیا تعلق؟ محمود، فاروق اور فرزانہ کہاں ہیں اور کس کے میک اپ میں ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح اچھلے۔ آپ کو اچھل پڑنے پر مجبور کر دیا نا۔ یہ ہے ہمارے باس کا کمال۔ باس؟ کون سا باس؟ جس نے اب تک 4 آدمیوں کو اس طرح موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کہ پولیس ذرا سا بھی سراغ نہیں لگا سکی۔ اس باس کا سراغ لگانے کے لیے محمود، فاروق اور فرزانہ نے تم سے میک اپ کروایا ہے نا، اور ضرور انہوں نے ان چاروں کا میک اپ کروایا ہوگا۔
جنہیں انہوں نے گرفتار کیا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے وہ تو 3 ہیں، تو کیا انسپکٹر جمشید لوٹ آئے ہیں اور چوتھے کا میک اپ انسپکٹر جمشید نے کرایا ہے؟ چلو شاباش، جلدی بتاؤ، ورنہ جو باز 4 لاشیں بچھا سکتا ہے وہ تم لوگوں کو بھی ڈیر کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ نہیں، وہ کانپ گئے۔ یہی بات انہیں محمود وغیرہ نے بتائی تھی۔ انہیں اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس بات کا یقین کرنا کہ وہ کس کے میک اپ میں ہیں، انہی 4 کے، وہ بولے۔ اب وہ چھپا کر کیا کرتے؟ زیادہ تر بات تو وہ جان ہی چکے تھے، لیکن چوتھا کون ہے؟ اکرام، سب انسپکٹر۔ بس یہی معلوم کرنا تھا۔ شاباش۔ اب ایک اور بات ہے۔ اور وہ کیا؟ انہوں نے فوراً کہا۔ اب جب تک وہ اس عمارت میں نہیں پہنچ جاتے جس میں باز سب کو بلاتا ہے، اس وقت تک آپ ان سے فون پر بات نہیں کریں گے، اور اگر وہ آپ کو فون کریں تو آپ انہیں جواب نہیں دیں گے۔ اچھا، میں ایسا ہی کروں گا۔ آپ خود تو ہرگز نہیں کریں گے ایسا، جب تک ہم نہ کروائیں آپ سے۔ کیا مطلب؟ ہم شام تک یہاں رہیں گے۔ اپنی بیوی سے کہو ہمارے لیے کھانا تیار کرے، ایسا کھانا کہ ہم انگلیاں چاٹتے رہ جائیں۔ اچھی بات ہے، آپ لوگ ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں، فون اسی کمرے میں ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے۔ عین اس وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرا خیال ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، فرزانہ نے غزالی کے جانے کے بعد کہا۔ غلطی؟ کون سی غلطی؟ مجھے تو یہاں دور دور تک غلطی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ ہم نے باز کے 4 ساتھیوں کے میک اپ کرا لیے ہیں اور ہم بالکل اس کے ساتھی نظر آ رہے ہیں، اور بس اب ہمیں شام کو باز کی اس عمارت میں جانا ہے جہاں اس کے سب غلام جمع ہوتے ہیں۔ اس سارے پروگرام میں آخر غلطی کہاں ہو گئی؟ فاروق نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ محمود اس کی تفصیل سن کر مسکرا دیا، جبکہ فرزانہ نے اور زیادہ برا منہ بنا لیا اور بولی، عقل سے کام لیا کرو۔ اس وقت تک کا طریقہ اور طرز عمل اس باز کا ایسا ہے جیسے وہ تمام حالات سے ہمارے ساتھ ساتھ باخبر ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہم سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ جیسا کہ اس نے بانپ لیا تھا کہ اب ہم نثار خان کے ہاں جائیں گے، تو کیا اس نے پہلے سے یہ اندازہ نہیں لگا لیا ہوگا کہ اب ہم غزالی کے ہاں جائیں گے؟ نہیں، محمود اور فاروق نے خوف کے عالم میں کہا۔ بس ڈر بھی گئے؟ ابھی چند لمحے پہلے تمہیں دور دور تک کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی، فرزانہ ہنسی۔ ان غلطیوں میں بس یہی بات بری ہے، جب دیکھو جہاں دیکھو ٹپک پڑتی ہیں، فاروق نے جلا کر کہا۔ لو، اب غلطیوں پر غصہ اتارنے لگے، محمود ہنسا۔ چلو فرزانہ، جلدی بتاؤ، واقعی مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی ہے تمہاری بات سن کر۔ تب پھر ہمیں فوراً غزالی صاحب کے گھر کا رخ کرنا چاہیے۔ تو پھر چلو، یوں بھی ہمیں شام سے پہلے اور کیا کام ہے؟ وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے۔ غزالی کے گھر کے نزدیک پہنچ کر فرزانہ نے کہا، انہیں پریشان کرنے سے پہلے ہمیں ایک فون کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہاں ہر طرح خیریت ہو اور ہم بلا وجہ انہیں پریشان کر دیں، یہ اور مناسب رہے گا۔ فرزانہ نے غزالی کے نمبر ملائے۔ جلد ہی ان کی آواز سنائی دی، السلام علیکم غزالی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہا ہے؟ غزالی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ میں ہوں فرزانہ، یہاں ہر طرح خیریت تو ہے نا؟ او ہاں، بالکل بالکل، یہاں ہر طرح خیریت ہے، ان کی آواز سنائی دی۔ تو ہم بے فکر ہو جائیں؟ جی ہاں، بالکل ہو جائیں بے فکر۔ اچھا، شکریہ۔ فرزانہ نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور ان کی طرف مڑی۔ ان کے گھر میں گڑبڑ ہے، فرزانہ نے سرسراہٹ زدہ آواز میں کہا۔ حالانکہ گڑبڑ میں گھر ہونا چاہیے تھا، فاروق بولا۔ ہے کوئی تو یہ مذاق کا وقت ہے؟ فرزانہ نے آنکھیں نکالی۔ بالکل نہیں، فاروق نے فوراً کہا۔ اچھا بس محمود، تم بتاؤ اس لمحے ہمیں کیا کریں؟ آؤ دیکھا جائے گا، محمود نے کہا اور آگے بڑھ گئے۔ اب انہوں نے غزالی کے دروازے پر دستک دی۔ جلد ہی دروازہ کھلا اور غزالی کی صورت نظر آئی۔ ارے آپ یہاں بھی پہنچ گئے؟ ابھی تو آپ کا فون ملا تھا۔
وہ ہم نے نزدیک سے ہی کیا تھا۔ فرزانہ مسکرائی۔ بات کیا ہے؟ بات تو آپ بتائیں۔ محمود نے منہ بنایا۔ میں کیا بتاؤں؟ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کیسی؟ اور یہ آپ ہمارا راستہ کیوں روک کر کھڑے ہو گئے؟ کیا آج آپ ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ نہیں، اس وقت میں مصروف ہوں، گھر میں چند مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ارے تو ہم بھی مل لیتے ہیں مہمانوں سے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی محمود یکدم اندر داخل ہو گیا، ساتھ ہی وہ تینوں بھی گھس گئے۔ خبردار، ہاتھ اٹھا دو، ایک سرد آواز گونجی۔ اسی لیے تو آئے ہیں، اکرام نے ہنس کر کہا، اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ کیا؟ آپ کون لوگ ہیں اور یہاں بیچارے غزالی صاحب کے ہاں کیا کر رہے ہیں؟ مہمان ایسے تو نہیں ہوتے، محمود نے جلدی کہا۔ بھائی، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کی طرف مہمان ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ فاروق نے منہ بنایا۔ حد ہو گئی، کبھی تو سیدھی بات کر لیا کرو۔ فرزانہ بنا اٹھی۔ اس میں الٹا پن کیا ہے؟ وہ اس کی طرف پلٹا۔ خبردار، تم لوگ آپس میں بات چیت نہیں کرو گے، انہیں باندھ لینا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ چار میں سے ایک نے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل اچھا خیال ہے، انہیں بند نہیں ہوگا، ہر جگہ ٹانگ گڑا دیتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے نثار خان کے ہاں پہنچ گئے تھے اور اب یہاں بھی آ گئے، یہ اس طرح باز نہیں آئیں گے، دوسرے نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ باز تو خیر ہم ویسے بھی نہیں آئیں گے، فاروق ہنسا۔ حد ہو گئی یعنی کہ؟ محمود نے اسے گھورا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ یہ حد صاحبہ کیسے ہو گئیں؟ اگرچہ میں مانتا ہوں ان کا کام ہے بس ہونا، پھر بھی میں جاننا پسند کروں گا کہ یہ اس وقت کیسے ہو گئیں۔ توبہ ہے تم سے، محمود تلملا اٹھا۔ خبردار، میں نے کہا تھا تم آپس میں باتیں نہیں کرو گے، ایک گرجا۔ بہت اچھا، نہیں کریں گے۔ اور کوئی حکم؟ اب چپ چاپ اپنے آپ کو بندوا لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے نے منہ بنایا۔ یہ کہ ہم خود کو چپ چاپ بندوا لیں، شور مچاتے ہوئے بندوائیں گے ہم تو خود کو۔ حد ہوگی، ہم کیوں بندوانے لگے اپنے آپ کو ان سے؟ فرزانہ نے اسے گھورا۔ او ہاں، یہ بھی ہے، بھلا ہم کیوں بندوانے لگے؟ بھائی خود کو آپ لوگوں سے۔ یہ تمہاری زبان ہے یا کینچی؟ تیسرا چلا اٹھا۔ زبان؟ کینچی بیچاری کیا مقابلہ کر سکتی ہے اس کا؟ اب لوگوں کو محاورے میں تبدیلی کر لینی چاہیے، اور محاورہ یوں بولا جانا چاہیے، بھائی واہ، تمہاری کینچی ہے یا فاروق کی زبان؟ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو۔ اچھی بات ہے، میں اب تمہارے منہ میاں مٹھو بنوں گا۔ فاروق ہنسا۔ ہے کوئی تک اس بات کی؟ نہیں، کوئی تک نہیں ہے، اور ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ اب ان لوگوں کی زبانیں بند کرنا ہوں گی، یہ اس طرح نہیں مانیں گے۔ ان کی ٹانگوں پر فائر کرو۔ ہمارا کیا جاتا ہے، پستول تو بے آواز ہے ہمارے۔ جو ہی انہوں نے فائر کیے وہ چھلانگیں لگا گئے، گولیاں دیواروں پر لگیں اور بہت سا پلستر اکھڑ گیا۔ کر دیا بیچارے غزالی صاحب کی دیوار کا برا حال، اب مرمت کے پیسے دے کر جانا۔ یہ زیادہ امیر آدمی نہیں ہیں۔ شکریہ، غزالی کے منہ سے نکلا۔ ویسے اس وقت ان کی جان نکلی جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر فائر کیے، انہیں پھر اچھلنا پڑا۔ گولیاں اس بار بھی دیوار پر لگیں اور دیوار کافی بدنما نظر آنے لگی۔ ختم کرو بھائی، کیوں طول دے رہے ہو؟ اکرام نے جلا کر کہا۔ جی بہت بہتر، آپ نے پہلے کہا ہی نہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی 4 فائر ہوئے اور ان کے ہاتھوں سے پستول نکل گئے۔ انہوں نے پستول سمیٹ لیے۔ اب ہاتھ اٹھانے کی باری آپ کی ہے، امید ہے معاف فرمائیں گے، فاروق بولا۔ معاف کیا؟ اکرام بولا۔ اوہو انکل، معافی تو ہم ان سے مانگ رہے ہیں اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں معاف کیا۔ محمود بکھلا اٹھا۔ او میں بھول گیا تھا، چلیے شکر ہے آپ بھول گئے تھے، فاروق نے فوراً کہا۔ لو، بھولنے پر بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں، فرزانہ نے جلا کر کہا۔ بھائی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، فاروق مسکرایا۔ ہاں یہ تو ہے، اب ذرا ہم ان سے 2 باتیں کر لیتے ہیں۔ واقعی یہ بہت ضروری ہے، 2 باتیں بہت ضروری ہیں، محمود نے کھوئے انداز میں کہا۔ تو تم اس باز کے ساتھی ہو جس نے اب تک 4 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے،
اور جس نے نہ جانے کتنے آدمیوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ ہاں، وہ چاہے تو تمہیں بھی غلام بنا لے۔ نہیں، خیر یہ تو نہیں ہو سکتا، محمود نے منہ بنایا۔ میرا خیال ہے پہلے ہمیں انہیں باندھ لینا چاہیے، پھر ذرا آسانی رہے گی۔ نیک خیال ہے، انہیں باندھ لیا گیا۔ اب بتائیں پروگرام کیا ہے؟ باس جانے، یہاں کیوں تشریف لائے تھے؟ باس جانے، اس کا مطلب ہے یہ آپ لوگوں کا باس پہلے سے ہی سارے اندازے لگا لیتا ہے۔ ایسا آدمی بہت خطرناک ہوتا ہے، اور ہمارے باس کم خطرناک نہیں ہیں۔ تم نے ان کے خلاف قدم اٹھا کر اپنے حق میں کانٹے بو لیے ہیں، اب ان کانٹوں کو کاٹنا ہوگا۔ ایک نے کہا، ارے باپ رے، کانٹوں کی فصل، یہ تو کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ محمود مسکرایا۔